अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सूरह अल-अराफ़ आयत 26 से हम आज अपने दर्स का आगाज़ करेंगे। हम इसको देख लें कि पीछे जो हम पढ़ रहे थे, यानी इस सूरह में हमने जिन आयात का मुताला किया उसमें आदम और इब्लीस की सरगुज़श्त ज़ेर बहस थी। अभी भी वो ज़ेर बहस है, जिसमें अल्लाह ताला ने जो समझाना है वो इंसान को समझाया और जो इम्तहान करना था वो भी किया। यानी हज़रत आदम के सरगुज़श्त जो हमें सुनाई गई उसमें अल्लाह ताला ने जो समझाना था वो समझाया, जो इम्तहान करना था वो हो गया। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों ज़मीन पर उतर जाओ, यानी तुम ज़मीन पे चले जाओ। इसमें दोनों नहीं बल्कि सब, इब्लीस भी जो वहाँ मौजूद था उसको भी कहा गया और कहा गया कि अब तुम ज़मीन पर चले जाओ और अपनी मोहलत के साथ जियो। जो मोहलत उसने मांगी थी, यानी इब्लीस ने मोहलत मांगी थी और इंसान को अल्लाह ने एक ख़ास टाइम पीरियड तक इंडिविजुअली और टोटल जो इस दुनिया की बसात लपेटी जानी है तब तक की उसे मोहलत दे दी। तो कहा कि अब तुम अपनी मोहलत के साथ जियोगे और फिर उसके बाद तुम्हें मेरे हजूर हाजिर होना होगा। तो अब जो ये सरगुज़श्त सुनाई, अब आदम की जो ज़ुर्रियत है, आदम की जो आगे नस्ल है, उसको अब मुखातिब किया गया है और उसे बताया गया है कि ये जो सारी सरगुज़श्त थी, इसके सुनाने का क्या मकसद था और तुम्हें इससे क्या नसीहत हासिल करनी है। ये बात अब आगे बनी आदम को मुखातिब करके कही जा रही है। यानी आगे जो आयात आ रही हैं उनमें उन बातों की याद दहानी कराई गई है जिनसे शैतान की दुश्मनी के पेश नज़र औलाद आदम को शुरू से आगाह कर दिया गया था, जिसकी पेशबंदी करना बहुत ज़रूरी थी ताकि आने वाले इम्तहान में जो बनी आदम है वो कामयाब हो सके और जिस उस्ताद से उनके बाप यानी हज़रत आदम को गुज़रना पड़ा, उनको जो पाला पड़ा, वो उससे महफूज रह सकें। इसके लिए ये बताया जा रहा है, बनी आदम को एड्रेस किया जा रहा है। अब ये भी याद रहे कि ये सरगुज़श्त सुनाई किसे जा रही है? ये सरगुज़श्त कुरैश को सुनाई जा रही है और उन्हें ये सारा वाक़या सुना के उन्हें ये आईना दिखाया गया कि अगर तुम भी सरकशी करोगे, तुम भी इस्तकबार में मुब्तला होगे, तुम भी मुतकब्बिराना इनकार करोगे, वो रवैया अपनाओगे जो कि इब्लीस ने अपनाया था, तो फिर अच्छी तरह समझ लो कि ये सिरा, इस मुतकब्बिराना रवैये का सिरा कहाँ जाता है। ये हम सब के लिए भी इसमें बहुत समझने की बात है कि ये बात जो अल्लाह बता रहे हैं, ये हम अपने पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मुखातबीन तो कुरैश हैं, लेकिन इस वक्त जब बात शुरू की है, जहाँ से हमने आज आयत 26 से शुरू करना है, ये अब आलमगीर असलूब अल्लाह ताला ने अपना लिया है। यानी अब ये नहीं कहा कि अहले कुरैश या जो कुफ़ार हैं, जो इनकार कर रहे हैं, उनको नहीं एड्रेस किया, बल्कि ये एक आलमगीर असलूब इख्तियार किया है और कहा है कि या बनी आदम, यानी आदम के बेटों से बात शुरू की है और उन्हें तवज्जो दिलाई है कि इब्लीस ने जहाँ से आपके बाप को बहकाया था, उसके बहकाने की जो कोशिश थी, जहाँ से उसने रास्ता निकाला था, वही रास्ता अब तुम्हारे लिए भी ये इस्तेमाल करेगा, तो तुम बहुत मुतनब्बे हो जाओ। यानी क्या किया था? यानी उनका लिबास उतरवा कर उन पर हमला किया था, तो तुम इस रास्ते से बहुत अच्छी तरह मुतनब्बे हो जाओ। ये बात जो है आयत 26 तक हमने पढ़ी, ये यहाँ तक है। तो आयत 26 से हम इब्तिदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम के बेटों, यानी या बनी आदम। ये खिताब अगरचे कुरैश से है, लेकिन उसके ये इसलूब अगर गौर कीजिए तो निहायत बलीग है। जावेद साहब ने ये फुटनोट में लिखा है कि उन्होंने कोट किया है कि उस्ताद अमीन एहसन इस्लाही साहब यहाँ पर
ان کا جو تدبر قرآن ہے وہاں سے انہوں نے یا بنی آدم جو کہہ کے مخاطب کیا ہے اس کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہے، اور یہ موقع کلام کے لحاظ سے، آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے حساب سے، اور جو اس ساری بات کا پس منظر ہے اس کے حساب سے، اور سورت کا جو مجموعی مضمون ہے اس کے لحاظ سے، یہ ایک انتہائی بہترین لحاظ سے ایک بات کا آغاز کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک انتہائی بہترین انداز ہے۔ تو امین حسن اصلاحی صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ باپ کی زندگی کے حوادث اور تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہیں۔ اس کی سرگزشت کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے۔ یعنی ہم سب اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارے والدین میں جو باپ کی جو زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں دوستی، ان میں دشمنی، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے اپوز کرنے والے، وہ ہماری زندگیوں میں کتنے اہم ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرتے ہیں جس طرح کہ ہمارے والد نے کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ ہماری اپنی ہی حکایت ہوتی ہے۔ باپ کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی، باوفا اولاد خاندان کی ناقابل فراموش روایت کی طرح، باوفا جو اولاد ہے وہ ایک ناقابل فراموش روایت کی طرح اسے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اخلاف یعنی بعد میں آنے والے اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بعد میں آنے والوں کی طرف اس کو منتقل کرتے رہتے ہیں، اور برابر منتقل کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ اہل عرب میں تو یہ روایت اتنی محبوب رہی ہے کہ اس میں حق اور باطل کا امتیاز بھی باقی نہیں رہا، یعنی باپ کی حکایت اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ اس کو اولاد لے کے چلتی ہے اور اگلی نسلوں تک لے کے چلتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے اور پوری دنیا میں عمومی طور پر اس بات پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن عربوں میں یہ خصوصی طور پہ بہت ہی اہم ہوتا تھا۔ تو باپ کا دادا کا دشمن بہرحال پشت ہا پشت دشمن ہی سمجھا جاتا تھا، اگرچہ اس کی دشمنی برحق ہی کیوں نہ رہی ہو۔ پھر کس قدر حیف کی بات ہے کہ آدم کی اولاد اپنے باپ کے ساتھ شیطان اور اس کی ذریت کی اس دشمنی کو بھول جائے جو سراسر کینہ اور حسد پر مبنی تھی۔ یہ جو دشمنی ہے ابلیس کی، وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے حق اور باطل کی دشمنی تھی۔ وہ ہمیں کوئی ذاتی واقعہ نہیں تھا اس کا، وہ تو اصل میں حق اور باطل کی دشمنی تھی۔ تو کہا کہ یہ مخفی بھی نہیں تھی بلکہ بالکل اعلانیہ تھی، اور جو صرف مخصوص آدم اور حوا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی تمام ذریت کے ساتھ تھی۔ پھر معاملہ صاف بھول جانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتا، یعنی ابھی صرف یہ واقعہ ہوا اور ہو گیا اور ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اولاد کی ناخلفی، ناہنجاری اور نابکاری اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ کتنے ہی ہیں جو اس دشمن اور اس کے ساتھیوں ہی کو اپنا دوست، خیرخواہ اور معتمد بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کس قدر شیطان کو فالو کیا جا رہا ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اور سرکشی کے انداز میں بھی۔ تو کہا کہ کتنے ہیں جو اس دشمن اور اس کے ساتھیوں ہی کو اپنا خیرخواہ اور معتمد بنائے بیٹھے ہیں اور اس کے کہے پر ٹھیک ٹھیک اپنے لیے انہی تباہیوں کے گڑھے کھود رہے ہیں جن میں اس نے آدم کو گرانا چاہا، اور وہ اس میں گر چکے تھے اگر اللہ کی رحمت نے اسے نہ بچایا ہوتا۔ یعنی یہ مزید توجہ دلائی ہے کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں جو گزر گیا تھا، یہ ایک بڑی اہم حقیقت کے طور پہ آپ کو اپنے پلے باندھنا ہے کہ اس نے یہ ہر آدم کی اولاد کے ساتھ یہی کرنا ہے، کیونکہ اس نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے متنبع ہو جائے، یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا۔ قرآن کی بلاغت بیان کے قربان جائیے، امین حسن اصلاحی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ صرف بنی آدم کے خطاب کے 2 لفظوں کے اندر اس نے یہ سارے مضمرات محفوظ کر دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو غیور اور باوفا بیٹا اس خطاب کے ساتھ قرآن کی ان یاد دہانیوں کو سنتا ہے، اس کی رگ رگ شیطان کے خلاف جوش حمیت اور غیرت سے پھڑک اٹھتی ہے۔ صرف بے غیرت اور ناخلف ہی ہیں جو اس خطاب کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔
بہت ہی خوبصورت انداز میں امین احسن اصلاحی صاحب نے ہمیں متوجہ کر دیا ہے سب کو کہ یہ بات سنائی گئی تھی اہل قریش کو، جو ان کا رویہ تھا متکبرانہ، اس کے حوالے سے صرف وہی نہیں، اگلا رویہ بھی جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس پہ بھی انہیں متوجہ کرنا مقصود تھا، اور ہمیں بھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اسی ابلیس کے جو راندہ درگاہ ہے، جس کو مہلت دی اللہ نے، جس کو بڑے تنتنے اور غرور کے ساتھ چیلنج کیا جس نے اللہ کو، ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہم اپنے ابن آدم کا ہونا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورتی سے آدم کے بیٹوں کہہ کر مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد کہا ہم نے تم پر جو لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کے ہے۔ انتہائی خوبصورت اور انتہائی یاد رکھنے والی آیت ہے، جس کو کہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر لباس نازل کیا، چونکہ ابلیس نے یہیں سے رستہ نکالا تھا تو اسی سے شروع کیا، یعنی لباس ہی اتروا کے اس نے ان کو جنت سے نکلوایا، تو یہی بات سے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا بنی آدم کو، اور ظاہر ہے کہ قریش کو بھی اس وقت متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ یہ نازل کرنے کی بات جو ہے نا، یہ ہے کہ اللہ زمین کی ہر چیز خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے در حقیقت اس کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہیں۔ زمین میں جو بھی خزانے پڑے ہوئے ہیں، زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، وہ سب اللہ کا ہی نازل کرتا ہے۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کا نازل کرتا ہے، یعنی یہ سارے خزانے بھی اسی کے نازل کردہ ہیں، احکامات بھی اسی کے نازل کردہ ہیں۔ تو یہ جو لباس جو انسان نے اپنی عقل استعمال کر کے جو مٹیریل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا، اس سے بنایا، اس کی طرف متوجہ کیا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ یعنی یہ لباس کیا کرتا ہے؟ یہ لباس ایک تو ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے زینت ہے، یعنی اتمام نعمت ہے۔ ایک ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، ہمیں سردی گرمی اور جو موسمی اثرات اور ادروائز بھی یہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے ہر قسم کے بیرونی اثرات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اتمام نعمت بھی ہے، یعنی انتہائی خوبصورت طریقے سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں بالعموم دو پہلو ملحوظ ہیں۔ چنانچہ لباس ستر پوش بھی ہوتا ہے، سردی اور گرمی سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ تزئین بھی ہے۔ یعنی جاوید صاحب نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے۔ ہم اس سے اپنی شخصیت، اپنے حسن اور وقار اور اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ انسان کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ محض ضرورت کے لیے نہیں پہنتا، ضرورت تک اکتفا ہی نہیں کرتا۔ انسان کسی بھی چیز میں ضرورت تک اکتفا نہیں کرتا، وہ آگے بڑھ کے خوبصورتی اور رنگا رنگی پیدا کرتا ہے۔ انسان میں زینت اور آرائش کی طلب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں جانوروں میں یہ صفت نہیں ہوتی، جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت اور آرائش کرنے کا داعیہ نہیں رکھا، لیکن انسان کے اندر یہ داعیہ بہت زیادہ ہے۔ ہم جب ایک دن ایک کھانا کھاتے ہیں تو اسی کھانے کے اندر تنوع پیدا کرنے کے لیے اس میں کوئی ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، کوئی اس میں سے نکال کے کسی اور طریقے سے بناتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ویسے تو ایک لباس پہن لے کوئی بھی انسان اور پہنے رکھے، لیکن انسان کا ذوق اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کو تبدیل کرے، اس میں رنگا رنگی پیدا کرے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے، یہ تمدن کا حسن ہے۔ انسان کے اندر یہ جو داعیہ ہے اس سے تمدن کا حسن جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کے ہے، یعنی کہ لباس کے نیچے بھی ایک لباس ہے۔ یعنی ہمارا جسم جو ہے، یہ جس مٹی سے ہم بنائے گئے ہیں،
یہ اصل میں اگر غور کریں تو یہ ہماری روح کا لباس ہے. اس جسم کو ہم ڈھانپتے ہیں اس دنیا کا جو لباس ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ جو ہمارے اندر روح ہے نا ہماری، یہ اس کا بھی ایک لباس ہے جو تقویٰ کا لباس ہے. تقویٰ یعنی کہ خدا سے ایک تعلق رکھتے ہوئے اس سے ڈرنے، اور اس نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہونے، اور جن باتوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کے لیے کہا ہے ان باتوں کو رائج کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سمجھایا ہے اس پہ جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ تقویٰ کہلاتا ہے. اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہمارا اندرونی لباس ہے. اس کے بارے میں جاوید صاحب نے لکھا ہے، بڑا ہی ظاہر ہے کہ وہ تو کمال ہی کر دیتے ہیں جب بیان کرتے ہیں. بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے ان کا ظاہری لباس تیار ہوتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی اس کے نفس میں الہام کر دی ہیں جس سے اس کا باطنی لباس تیار ہوتا ہے. یہ تقویٰ کا لباس ہے جو انسان کو پہنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے. خدا نے اس کے لیے اپنی خشیت، احساس عبودیت اور شرم و حیا کا جذبہ انسان کی فطرت میں ودیعت فرمایا ہے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خدا کے معاملے میں متنبہ ہونا، اندیشہ ناکی رکھنا، اس سے ایک جو تعلق ہے اس کی سمجھ رکھنا. اور احساس عبودیت کیا ہے؟ کہ اس کی بندگی کرنا. اور شرم و حیا کا جذبہ جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجا ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اندر ودیعت کی ہیں جس سے کہ تقویٰ کا لباس تیار ہوتا ہے. تو یہ انہی اجزاء سے بنتا ہے، ظاہری لباس سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ ظاہری لباس بھی اس باطن کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے. تو انسانوں کی انسانیت کا یعنی انسانوں کو انسانیت کا حسن عطا کرتا ہے. یہاں پر کوٹ کیا ہے جاوید صاحب نے امین احسن اصلاحی صاحب کا تدبر سے ایک بڑا ہی خوبصورت 2 جملے ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارا اندرونی لباس کس قدر اہم ہے ہمارے لیے. انہوں نے کہا کہ جس کے قامت پر اللہ اپنی عنایت کی ردا ڈال دیتا ہے، یعنی چادر ڈال دیتا ہے، دیکھنے کے قابل وقار اور جمال اسی کا ہوتا ہے. یعنی یہ ردا جو ہے یہ تقویٰ کی ردا ہے. یہ خدا سے ڈرنے اور خدا سے تعلق سے جو ڈیولپ ہوتی ہے یہ وہ ردا ہے. تو بتایا کہ یہ جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے یہ ایک کمال چیز ہوتی ہے. یہ انسانوں کے لباس میں مقدس فرشتے کی طرح اسے بنا دیتی ہے. کہا کہ جس کی قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ ردا ڈال دیتا ہے، دیکھنے کے قابل وقار اور جمال اسی کا ہوتا ہے. یہ انسانوں کے لباس میں مقدس فرشتہ ہوتا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے بے تحاشا، یعنی یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو ایک نہایت معتبر معزز فرشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کہے تھے. کیوں؟ ان کی اندر لباس تقویٰ ایک انتہا پہ موجود تھا جس کا پرتو ان کے اوپر نظر آتا تھا. ان کی خوبصورتی اس قدر بڑھ کے نمایاں ہو جاتی تھی کہ ان عورتوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. تو اسی طرح سے جب انسان لباس تقویٰ کے متعلق متنبہ ہو جاتا ہے تو وہ اگر سادہ سا لباس بھی پہن لیتا ہے تو اس کی اندر کی شخصیت بتاتی ہے، وہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس کی سادگی کے اندر بھی فرشتوں کا سا حسن چھلکنے لگتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اللہ کی دین ہوتی ہے جو لوگوں کو میسر آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہی کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ اچھا ہو جائے، ظاہر انسان کا بہت خوبصورت نظر آئے، تو اس کے لیے توجہ جو ہے وہ باطنی درستگی کی طرف ہونی چاہیے. یعنی ایک لباس جو ہم پہنتے ہیں وہ ہے، اور ایک ہے لباس تقویٰ کا، اور جو تقویٰ کا لباس ہے وہ آپ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقویٰ کا لباس وہ اس سے بڑھ کے ہے. یعنی تم تقویٰ کے لباس کے بارے میں متنبہ ہو جاؤ. پھر فرمایا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں. وہ کیا؟ وہ یہ تقویٰ کا لباس.
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ یاد دہانی کیا ہوتی ہے؟ یاد دہانی نصیحت ہوتی ہے۔ نصیحت یعنی تم سمجھ جاؤ اپنے اندر اف اور دین کا جو ریلیشن شپ ہم قائم کر لیتے ہیں نا، کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ جب ہم اپنی فطرت کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس کے بعد یہ ہوگا، اگر میں یہ کروں گا تو اس کے بعد یہ ہوگا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے جو قرآن کروا رہا ہے ہمیں، یہ نصیحت ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ایسے کرو گے، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو حاصل کرو گے تو تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گی۔ ہمیں نشانیاں کیا کرتی ہیں؟ نشانیاں ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ یاد دہانی ایک نصیحت ہے، اور نشانیاں جو ہیں یہ ہم دیکھ کے اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ سے تعلق بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، یعنی تقویٰ کا لباس۔ تو یاد دہانی کے لیے جو جاوید صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہا ہے کہ یعنی اس بات کی یاد دہانی حاصل کریں کہ انسان کے ظاہری لباس کو بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ کہ اس میں اللہ کی خشیت ہو، اس کے ساتھ احساس بندگی ہو، اس میں شرم و حیا ہو۔ تو خدا کی آیتیں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی ہیں، یعنی آپ کی ذات کے اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی ہیں۔ تو یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن کی آیتیں اس کو جگہ جگہ انہی آیتوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو وہ نشانیاں جو یہاں موجود ہیں وہ باہر بھی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، ان کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ فرمایا آدم کے بیٹوں، پھر سے مخاطب کیا ہے اسی طرح سے جیسے کہ ابتدا میں کیا، اور کہا کہ آدم کے بیٹوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کے کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ تو پیچھے جس لباس تقویٰ کا ذکر ہے یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شیطان چاہتا تھا کہ آدم اور حوا کی شرمگاہوں کا وہ پہلو ان پر کھول دے جو ان سے چھپایا گیا تھا۔ اس نے اپنا یہ مقصد ان کا لباس اتروا کر حاصل کر لیا۔ چنانچہ تنبیہ فرمائی کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، وہ یہ کام آج بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید امین حسن اصلاحی صاحب کو کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنی وسوسہ اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اس لباس تقویٰ اور خشیت سے محروم کرتا ہے جو اللہ نے بنی آدم کے لیے اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت سے اتارا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اس کا احساس موجود ہے، اللہ نے یہ ودیت کر رکھا ہے انسان کی فطرت سلیم میں۔ تو اس کا ذکر اوپر کر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کر دیا ہے۔ جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے۔ پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے۔ بے حیائی صنفی اعضاء میں جن کا چھپانا تقاضۂ فطرت ہے اور یہاں ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے، پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے اور وہ لباس کی تراش میں نت نئی اختراعات سے ایسے اسلوب پیدا کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی لباس کے بنیادی مقصد یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے گویا ننگے ہی رہتے ہیں۔ پھر لباس میں صرف زینت اور آرائش کا پہلو باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی زیادہ سے زیادہ دلکش زاویے سے نمایاں ہو۔ یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ عقل اس طرح معاف ہو جاتی ہے کہ عریانی تہذیب کا نام پاتی ہے اور ساتر لباس وحشت اور دقیانوسی کا، یعنی ہم نے ایک ٹپیکل اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں پینڈو، ہم کہتے ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ جس نے سادہ لباس سیدھا اپنی ستر پوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوس ہے، یہ تو پینڈو ہے۔ پھر پڑھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ فلسفہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت تو عریانی ہے،
آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بے تحاشا باتیں اس کے متعلق کہ اصل میں تو انسان عریاں پیدا ہوا تھا اور اس کی فطرت ہی عریاں ہے اور اس کو عریاں ہی رہنا چاہیے. تو یہ بھی اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لباس تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندیوں کے تحت اختیار کیا ہے. یہ مرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مر جاتا ہے اور پورا تمدن شہوانیت کے زمرے سے مسموم ہو جاتا ہے. پورے تمدن میں شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے اور بے انتہا آگے چلی جاتی ہے. جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی یہاں پر ہم یورپ امریکہ میں جب ان چیزوں کو تجربہ کرتے ہیں، ویسے تو پاکستان بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت سے ہٹنے کی بہت سی مثالیں ہمیں پاکستان میں نمایاں ملتی ہیں، جس میں حیا کا ختم ہو جانا اور اپنے آپ کو بہت نمایاں کر کے بہترین طریقے سے اپنی بے حیائی کو نمایاں کرنا. لیکن یہاں پر جب یورپ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا ہے وہ بہت کم ہیں. باقی ان کے لیے لباس کوئی مسئلہ نہیں ہے. لباس کو وہ صرف اپنی آپ کو کور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طریقے سے دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کی تفصیل اگر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آفس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، بیچ پہ ہم چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، گھر میں وہ کیسے رہ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں کیسے اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بہت ہی ایک دیدوں کا جو پانی مرے ہوئے سچویشن ہوتی ہے اس میں جی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یاد دہانی کروائی ہے، کہا ہے کہ آدم کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا. ان کا یہی لباس اتروا کر ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے. یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیطانوں کو ہم نے ان کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ ان راستوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شیطان اور اس کے جتھے کی چالاکی، چال بازی اور فتنہ اور سامانی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے حملے کے راستے اور ان کے ظہور کے بھیس اتنے بے شمار ہیں کہ تم ان سارے رستوں پر نہ پیرا بٹھا سکتے ہو، نہ ہر بھیس میں ان کو پہچان ہی سکتے ہو. اس کے لشکر میں جن بھی ہیں اور انسان بھی. وہ وہاں سے گھات لگائیں گے جہاں سے تم دیکھ نہیں سکو گے اور وہ تمہارے لیے وہ بحروب بھریں گے کہ تم پہچان نہ سکو گے. تم انہیں دوست، ناصح، خیر سگال، مرشد، لیڈر اور نہ جانے کیا کیا سمجھو گے اور وہ تمہارے دین اور ایمان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے. تم گمان کرو گے کہ وہ تمہارے لیے تہذیب اور ترقی کی راستے کھول رہے ہیں لیکن وہ تم کو وہاں لے جا کر ماریں گے جہاں پانی بھی نہ پاؤ گے. ان کو تمہارے باطن کی ساری کمزور رگیں معلوم ہوں گی اور وہ اپنی اندرونی وسوسہ اندازیوں سے بھی تم کو شکار کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی ظاہری اشواگریوں سے بھی تم پر اپنے جال پھینکیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس دشمن کو معمولی دشمن نہ سمجھنا، ہر وقت چوکنے رہنا. یہ بہت ہی بڑی اور واضح نصیحت ہے اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ایک خدا کے پسندیدہ انسان کے طور پر اور متنبع ہو کے اور اپنے باپ آدم کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے. تو کہا کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑی متنبع ہونے والی بات ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت انسان کو روحانی تنہائی میں ڈال دیتی ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہو جائیں، اس کو یاد نہ کریں، اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل خالی ہو جاتا ہے. تو جب دل خالی ہوتا ہے تو پھر اس میں شیطان آ جاتا ہے اس کی خلا کو پر کرنے کے لیے. یہ سزا نہیں ہے کہ شیطان اس میں آ جاتا ہے بلکہ یہ انسان کی اپنی چوائس ہے. وہ انتخاب کر کے اسے بلاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو اس میں جس کا وہ گھر ہے اس میں اس کو وہ نہیں رکھتا. تو پھر وہاں شیطان آ جاتا ہے. جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے
وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو دل اللہ سے کٹتا ہے وہ شیطان کے حوالے ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو یہاں تک جو بات بتائی گئی وہ یہی ہے کہ شیطان کے جو داؤ ہیں وہ انہی پر چلیں گے جو خدا اور اس کی ہدایت پر ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے جو ہیں وہ اس کی یاد سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ بے پرواہ ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں سورۃ نحل کے اندر آیت 16 ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ بے شک شیطانوں کو ان لوگوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، یعنی اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اے پیغمبر، چنانچہ یہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی تمہاری قوم کے لوگ کون؟ اہل قریش، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ بھی جب کسی بے حیائی کے لیے یہاں پہ لفظ جو ہے وہ فحشہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حیا سوز، یعنی حد سے گزرنے والا اور شرمناک کام کرنے والا۔ تو کہا کہ یہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ جب انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو کہ بیان کی جائے اپنی غلط بات جو وہ کر رہا ہے اس کے لیے، تو وہ پھر دلیل، جب سب سے کمزور دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ میرے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، چاہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہ ہو۔ تو یہ انتہائی کمزور اور دلیل دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا، تو اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا۔ یہ ایک بڑی ہی متکبرانہ اور ایک ایسی بات ہے جو حد سے بڑا ہوا انسان ہی کر سکتا ہے، کہ خدا نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ فحاشی اور یہ جو عریانی اور یہ جو بے حیائی ہے یہ ہم کریں۔ اس کے بارے میں جاوید صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ اس میں لفظ فحشہ استعمال ہوا ہے، اس سے آگے کی آیات میں واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے بے حیائی کے ان کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مذہب کے نام پہ کیے جاتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں مشرکین کے معبدوں اور صوفیانہ مذاہب کی درگاہوں اور عبادت گاہوں میں عام رہی ہیں۔ یہ پروہتوں، پجاریوں اور مجاوروں کی شیطنت سے وجود میں آتی تھیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب جاہلی میں بھی اسی نوعیت کی ایک بدعت بیت اللہ کے برہنہ طواف کی روایت تھی، یعنی اسی نوعیت کی ایک بدعت تھی وہاں پر جو بیت اللہ کے برہنہ طواف کی صورت میں رائج تھی۔ پرانے زمانے میں لوگ وہاں پہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، لوگ اسے مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ انہیں خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ قریش بیت اللہ کے پروہت تھے اور انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ان سے باہر کے عرب اپنے کپڑوں میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ یا قریش میں سے کسی سے اس کام کے لیے کپڑے مستعار لیں یا ننگے طواف کریں، گویا دوسروں کے کپڑے ایسی علائش ہیں جن کے ساتھ یہ غیر معمولی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک لغو صورتحال، ایک انتہائی کبیح بات تھی کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے کپڑے لیں، اور اگر کپڑے نہیں ہم سے لینے تو پھر ننگے طواف کریں، اور اس پہ مستضاد کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا، فوری اس کا جواب یہ آیا کہ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اس لیے کہ جس چیز کو کوئی سلیم فطرت انسان گوارا نہیں کر سکتا اسے خدائے قدوس کس طرح گوارا کر سکتا ہے، کجا یہ کہ وہ اس کا حکم دے۔ اس کے تمام احکامات اس کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں پر مبنی ہیں، یعنی وہ جو حکم دیتا ہے وہ انسانی تقاضوں پر مبنی ہے، وہ کسی بہودگی کا حکم نہیں دے سکتا۔ انسان کی فطرت اور اللہ کی اعلیٰ صفات جو ہیں وہ بہت ہم آہنگ ہے۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن میں جاوید صاحب نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فوری بات کی کہ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو اس کی ڈیٹیل یہ بتائی، اور ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ پر افترا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ کے اپنی طرف سے دین گھڑ رہے ہو۔ افترا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑیں اور دین میں کریں، تو یہ دینی افترا کیا آپ نے۔
تو ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ راستی یعنی عدل، یعنی یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ قسط ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک انصاف کی بات۔ جاوید صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جس میں کوئی افراط تفریط نہ ہو، اور جو ان مقاصد کو پورا کر دے جن کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت اسی قسط پر، یعنی اسی راستے پر، اسی عدل پر مبنی ہے۔ وہ خود قیام بالقسط ہے، اور اپنی کتابوں کے بارے میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ وہ اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ چنانچہ تمام جو دینی احکامات ہیں آگے جو بیان کیے گئے ہیں وہ اسی پر مبنی ہیں۔ تو چونکہ آگے اللہ تعالیٰ اب شریعت بیان کرنے لگے ہیں، شریعت کی بیان کرنے والی آیت ہیں، تو بنیادی باتیں سمجھا دی گئی ہیں ابھی تک، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کے حوالے سے جو تم لوگوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں وہ تمام غلط باتیں ہیں، ان کی غلطیاں ان پر واضح کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ مذہب میں جو بدکاری اور بے حیائی کو تم لے آئے ہو، اس کی دلیل یہ دیتے ہو کہ ہمارے بڑے یہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کو خدا کے حکم کے طور پہ لے رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہوا۔ اور کہا کہ ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو، اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص رکھ کے اسی کو پکارو، تم اسی کی طرف لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ یعنی یہاں پر توحید کو بھی بیان کر دیا کہ توحید پہ قائم رہتے ہوئے جب بھی تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوگے تو اسی کی عبادت کرو گے، کسی کو اس میں شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تمہیں اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو لوٹنا بھی تم نے اسی کی طرف ہے، یعنی آخرت کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ یعنی انتہائی خوبصورت اور مختصر انداز میں، یعنی صرف یہ الفاظ استعمال کر کے کہ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی اسی طرح تم لوٹو گے۔ یہ اتنی سادی سی بات ہے، لیکن اس کے اندر جہان مانی ہے کہ تم نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ توحید کی بھی بات کر دی اور آخرت کی بھی بات کر دی مختصر پیرائے میں، اور شریعت جو کہ انہوں نے اس کو انتہائی اپنی مرضی کا غلط کر دیا ہوا تھا، یعنی شریعت میں جو باتیں انہوں نے شامل کر کے اس کو جس طریقے کا ایک مضحکہ خیز جو عبادات کے طریقے ہیں ان کو رائج کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے سختی سے تردید کی اور کہا کہ میں جو شریعت دیتا ہوں وہ کیا ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے کہ توحید اور آخرت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔